अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साफ़ी साहब। नाज़रीन, सियासी बेयकीनी, मुआशी बदहाली और पंजाब हाथ से निकलने के बाद वफाकी हुकूमत की बेचैनी एक तरफ है और दूसरी तरफ PDM का ये फैसला कि वो अपनी मुद्दत पूरी करेगी। क्या ये दानिशमंदाना फैसला? और इसके साथ साथ PDM ने यह भी डिसाइड किया है कि जारहाना हिकमत अमली अपनाई जाएगी क्योंकि उनकी नज़र में मफाहमती पॉलिसी ने उन्हें नुकसान पहुँचाया। और सबसे अहम बात, बारहा दोहराया जा रहा है कि फ़ौरन फंडिंग केस का फैसला इलेक्शन कमीशन जल्द सुनाए। उनका ये कहना है कि किस हद तक इस फैसले को तूल दिया जाएगा, चूँकि फ़ैसला महफूज हो चुका है, अब फैसले को सुना दिया जाना चाहिए। तो अय्याज साहब, कल मरियम नवाज़ भी कह रही थी कि पाकिस्तान में सबसे महफूज चीज़ इस वक्त यही है, फ़ौरन फंडिंग केस का फ़ैसला क्यों नहीं सुनाया जा रहा? एक तो ये बताइए, और नून लीग PDM क्या समझ रही है, किस नौयत का फ़ैसला आ सकता है कि सियासी तारीख का धारा ही बदल जाएगा? मोहतरमा, चेयरमैन इलेक्शन कमीशन भी आपका, अच्छा, इलेक्शन कमीशन भी आपकी। ये जो एक MPA डिसीट हुआ है नून लीग का, अभी 7 माह बाद फैसला हुआ। वो नवंबर पिछले साल डिस्क्वालीफाई, वो सुप्रीम कोर्ट हुक्म के तहत डिस्क्वालीफाई हो चुके थे, नोटिफिकेशन नहीं हो रही थी। उन्होंने अजीज़म हमजा शहबाज को वोट भी दिए, अच्छा, क्योंकि अपना इलेक्शन कमीशन था और मुहब्बे वतनी के आला मेयार पे वो काम करता है, हम उस पर एतराज़ तो कर नहीं सकते। तो हमसे आप क्यों पूछ रहे हैं? घर की बात है, घर से पूछें कि भाई आप क्यों इतना देर से कर रहे हैं। तो और क्या बात, एक मैं और चीज़ बता दूं, वो आपको याद होगा कि वो जो मशहूर ज़माना ज़िमनी इंतखाबात हुए थे जी, जिसके एक दिन पहले हमें कह दिया गया था कि ये रिजल्ट आएगा। तो जिस दिन इंतखाबात हुए थे, वो आपको याद होगा, एक बंदा टीवी पे आने लग पड़ा, ब्रेकिंग न्यूज़ के जी उसके वो शनाख्ती कार्ड पकड़े गए और वो सारा हमारे फारूक हबीब के साथ जो पता नहीं कौन क्या नाम था उसका। आज आपको नाम याद है कि वो साहब थे कौन, वो गए किधर हैं, मतलब किस कूचा में मोहल्ले में वो गुम हो गए हैं। तो ये शोशे ऐसे चलते। आज मैं वो देख रहा था शाम को, सारे ब्रेकिंग न्यूज़, ये हो गया, फलाना हो गया, आरिफ नकवी ने मैच कराया अपने वहाँ पे। तो इसमें आप बताएं, इसमें मैच करा के पैसे इकट्ठे करके भेजना, ये कहाँ का वो है? फैसला बहरहाल अपने घर के ही इलेक्शन कमीशन ने करना है। तो देर कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये मसला सियासी तनाजुर में देखिए कि मसला कुछ और है, क्या कि कुछ कारगर साबित हो नहीं रहा। अच्छा, जो चालें चली गई और जिसके पीछे ढोल बजाए गए कि ये हो गया, कोई भी नहीं हो रहा। तो आपको लगता है आखिरी उम्मीद है PDM की ये ममनुआ फंडिंग केस का फैसला? आखिरी उम्मीद सिर्फ PDM की नहीं है, सारों की है। इस तिनके को पकड़ा हुआ है। अच्छा, हमसे ज़िमनी इंतखाबात पंजाब के मैनेज नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन अपना था बकौल आपके। वो छोड़े ना जी, हमसे इंतखाबात नहीं मैनेज हुए। अच्छा। जब एक दिन पहले हम कह रहे थे कि ये रिजल्ट है, लड़ने पे आ गए थे, हमसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं मैनेज हुए। ये जो हमें फैसला आया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब का, अभी तक तो हमारे होश ठिकाने नहीं आए उस फैसले के बाद। हमें तो पता नहीं चला ये। और आज जो जुल्म हो रहा है पंजाब असेंबली में, ये जो अपने स्पीकर जो है, मतलब परवेज लाई की जगह वो होनहार आदमी सैफुल मलूक खोखर, मेरे ख्याल उनको बाहर से फारुग तहसील होके आए हैं। अच्छा, वो सारी बातें या सब एक तरफ हैं, लेकिन 8 साल से एक केस की समाअत चल रही थी, फिर अब उसका फैसला भी महफूज हो गया। ये नहीं बतला कि महफूज फैसला सुनाए कब? जब फैसला महफूज कर दिया है तो सुनाने में क्या आ रहा है? मरियम, आपकी तशवीश जो है, आप जिस अंदाज से आपका कुर्ब आप जो बयान कर रही हैं, उससे तो मुझे भी इफेक्ट हो रहा है। ये जो इलेक्शन कमीशन है, ये कोई इमरान खान ने बनाई है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो उन्होंने नामजद किया था। अच्छा, आप मतलब ये जो वो जो है राजा साहब, उनको भी आप इमरान खान के खाते में डाल। हर जलसे में कह रहा है, और इस इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए इंतखाबात जवाब नहीं हो सकते। आज आप पूछ रही हैं, आज आपको ये 8 महीने हो गए, 8 साल हो गए हैं। वो इलेक्शन कमीशन आपका, सारा कुछ आपका, सामने लोग आपके, पीछे लोग आपके, सारी सफ़ें आपकी,
سوال اب ہم سے کر رہے ہیں. اچھا مطلب کوئی بات ہوتی ہے نا, کوئی زیادتی کی, آپ سے بہت ہم زیادتی برداشت کر لیتے ہیں, تو اتنی زیادتی کہ وہ کیوں نہیں کر رہے. اور راجہ صاحب اپنے ہیں, راجہ صاحب سے, وہ راجہ صاحب سے پوچھیں کیا ہے کبات کیا فلانا. آج جو نیوز آ رہا ہے, آپ جو خبریں آپ نے دیکھی وہ ساری, جو آج فائنینشیل ٹائمز, جی برطانوی اخبار کی فائنینشیل رپورٹ, ٹائمز میں کیا ہے کہ عارف نقوی نے اپنے بڑے سے گھر میں آکسفورڈ شائر میں ایک چیریٹی میچ جو ہے وہ ارینج کیا, اور اس کے اتنے پیسے آئے, انہوں نے وہ سارے تحریک انصاف کو کرکٹ کلب کو دیے. اچھا وہ اس سے آپ کون سی توپ آپ نے نکالنی ہے, نکالنے. اور اگر اسی سے اپریل 10 کا جو جمہوری فیصلہ تھا نو کانفیڈنس موشن کا, یہ سارے بابے اور نون لیگیے اور پٹواریوں کو آپ نے اکٹھا کیا تھا, وہ بھی ہے, وہ بھی صاف دھل جائے گا. ٹھیک, جو آپ نے یہاں پہ سارا کوئی ڈپٹی وہ جو سپیکر ہیں مزاری, ان کا کام بھی ٹھیک ہو جائے گا. عمران خان کو ہم نے ٹھکانے لگانا ہے. اچھا مقصد تو یہ ہے نا آپ کا, ہمارا, سارے ہمارے دوست باپ کا, کہ اس کو کہیں سے ہم نے ٹھکانے لگانا ہے. اب وہ ہو نہیں رہا. جیسے پہلے بارہا یہاں پہ آپ کے سامنے گزارش کر چکے ہیں, مسئلہ جو ہے آپ کا عوام پاکستان کا ہے. عوام پاکستان کو آپ کون سا دارو دیں گے, کون سی پھکی دیں گے کہ ان کا دماغ درست ہو جائے, خان کے پیچھے نہ آئے. آپ کے سمجھے یہ جو آج شوشہ چھوڑا گیا ہے اور ٹی وی پہ چلا کے کہہ رہے ہیں, جس کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ فائنینشیل ٹائمز ہے کیا, جس کسی کو اگر آپ نقشہ دے دیں اور پورے گوگل میپس لگا دیں, ان کو آکسفورڈ شہر میپ پہ ملے گا نہیں کہ آکسفورڈ شہر ہے کہ, وہ کہیں گے آکسفورڈ یونیورسٹی دی میچ ہویا سی, ان کو یہ بھی نہیں پتا. ٹھیک ہے, یعنی آپ کے خیال میں یہ آخری تنکا ہے سے یہ سیاسی وبا جو ہے, جو سیاسی بیماری لاحق ہے, یہ جو پریشانی ہے اگلوں کو, پٹواریوں کو, اور جو پیچھے پٹواریوں کے کھڑے ہیں, وہ ساری تکالیف دور ہو جائیں گی. اس شوشے سے نہیں ہوں گی. یہ بیٹھ کے فیصلہ کرنا پڑے گا, کوئی اور دوا, کوئی اور حکیم صاحب سے جو ہے کنسلٹ کرنا. ٹھیک ہے, آپ کو یہ شوشہ لگ رہا ہے, لیکن سلمان صاحب وزیر اعظم نے بھی اس رپورٹ پر ٹویٹ کیا ہے. ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ بارہا کہہ رہی ہے کہ جی یہ فیصلہ سنایا جائے جو محفوظ کر دیا گیا ہے, یہ محفوظ فیصلہ کب تک محفوظ رہے گا یہ ایک سوال ہے. لیکن دوسری طرف ہم تحریک انصاف کو دیکھ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی فیصلہ سنائیں لیکن تینوں جماعتوں کا اکٹھا سنا دیں. دیکھیں, کیا الیکشن کمیشن ان کی ہدایات اور ان کی ڈکٹیشن کا پابند ہے؟ اور میرا خیال ہے ہمیں اپنے ناظرین کو غلط بات نہیں بتانی چاہیے. راجہ صاحب کی تقرری کس نے کی تھی؟ میں نے آپ کو بہت پہلے بتایا اور آج تک اس کا ڈینائل نہیں آیا. یہ تو خالصتاً عمران خان صاحب نے کی تھی, شیخ رشید صاحب کے ریکمینڈی تھے, سیکرٹری ریلوے تھے. اب بات یہ کہ وہ راجہ صاحب کا جرم کیا ہے. راجہ صاحب کا جرم یہ ہے, پہلے تو آپ نے جو بات کہی کہ یہ فیصلہ ڈیلے کیوں ہو رہا ہے, دیکھیں لوگ جو سمجھ رہے ہیں نا کہ ڈیلے کسی کی وجہ سے ہو رہا ہے, ایسی بات نہیں ہے. اس دفعہ جو فیصلہ آ رہا ہے وہ فیصلہ صرف مختصر فیصلہ نہیں ہوگا, اس کے ساتھ تمام شواہد لگے ہوں گے. اور یہ ایشو کیوں بنا ہے؟ دیکھیں فورن ممنوع فورن فنڈنگ یا یہ فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری, یہ ایشو اس لیے ہے, سیاستدان تو کہتے ہیں جی بڑے بددیانت ہیں, گندے ہیں. یہ صادق اور امین کا فیصلہ ہے, چونکہ پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے انہیں صادق اور امین قرار دیا ہوا ہے, اس لیے یہ بڑا ایشو ہے. اب بات یہ کہ جی آپ جب ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے ادارے مضبوط ہونے چاہیے, فعال ہونے چاہیے, اس پہ اثر کہ جس دن الیکشن ہوا, جس الیکشن کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ حوصلہ ملا ہے اور ہم اپنے مخالفین پہ برستے نظر آتے ہیں, اس دن جو ہارنے والے تھے وہ تو اسے سراہتے نظر آ رہے تھے رزلٹس کو, اور وہ جو جیتنے والا تھا اس کے نزدیک سب سے بڑا مجرم جو ہے وہ پاکستان کا چیف الیکشن کمشنر ہے. اور یہ طرز عمل تبدیل کرنا ہوگا. بات ہے یہ نہیں کہ میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھو, اس طرح نہ ملک چلتے ہیں, نہ معاشرے چلتے ہیں, اور نہ سیاست چلتی ہے. اور بات یہ کہ جن چیزوں کو وہ ایشوز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, بات یہ کہ میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ جو سیاستدان ہوتا ہے جب اس نے عوام کے پاس جانا ہوتا ہے تو اس کے پاس ایک کارکردگی رپورٹ ہوتی ہے. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جی آپ پاکستان کے اداروں کو اپنے سیاسی مخالفین پر الزام تراشی, گالی گلوچ کر کے اور نفرتیں پیدا کر کے پاکستان کی سیاست میں اپنا مقام پیدا کر لیں گے, تو پھر اس ملک کی سیاست اور اس ملک میں جاری جو جمہوری سسٹم ہے اس کا خدا ہی حافظ ہے. دنیا کے اندر جمہوری معاشروں میں
جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ لیڈرشپ لوگوں کے اندر اتحاد اور یکجہتی پیدا کرتی ہے اور لوگوں کے جو ایشوز ہیں. دیکھیں آج کا سب سے بڑا ایشو کیا ہے؟ آج کا سب سے بڑا ایشو پاکستان کی معیشت ہے, ڈاماڈول ہے, ڈالر کے سطح تک منہ زور ہو چکا ہے, روپے کی کہیں پہ زیرائی نہیں رہی. اور یہاں تک نوبت کیوں آئی ہے, میں لاسٹ ویک بھی یہ بات کرتا رہا کہ جی پاکستان کے اندر سیاست کرنے والے وہ سیاست کے لیے طاقت تو پاکستان کے عوام سے حاصل کرتے ہیں, اس کے بعد ان کے اپنے اپنے ایجنڈاز ہوتے ہیں. اور بات یہ کہ آپ اپنے آپ کو کیوں کر جواب دے نہیں سمجھتے, آپ کی اپنی کارکردگی کیا رہی ہے کہ آپ وہ لوگوں کو بتائیں نا. اگر آپ یہ سمجھیں کہ جی آپ اپنے سیاسی مخالفین پہ گالی گلوچ کر کے ایک فس کریٹ کر کے اپنا سیاسی رول بنائیں گے تو اس ملک کے اندر انتشار اور خلفشار جو ہے یہ پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے خطرناک ہوگا. اور پاکستان کی سیاست کا بڑا المیہ یہ ہے کہ جو بھی حکومت برسکدار آتی ہے آپ اٹھا کے دیکھ لیں, وہ پچھلی حکومت کو مرد الزام ٹھہراتی ہے کہ جی ماضی کی حکومت نے بڑا غر کر دیا. اور یہی تجربہ ہے, یہ نہیں بتاتے کہ ہم جب حکومت میں تھے تو ہم نے کیا کیا ہے, ہمارے دور میں ڈالر کتنے کا تھا کہاں پر پہنچا ہے, ان کے دور میں کتنے کا تھا کہاں پہنچا ہے. اور اس طرح کی ڈیموکریسی زیادہ دیر سروائیو نہیں کرتی. اور اب بھی جو صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے وہ فائنینشیل ٹائمز کسی کو نظر آئے یا نہ آئے وہ برطانیہ کا ایک معتبر اخبار ہے اور اس نے یہ سٹوری چھاپی. اور میں آپ کو آج بتا دوں وہ جو رپورٹ آئے گی نا اس میں وہ جو عارف نقوی صاحب ہیں وہ جو سارے فنڈز اکٹھے کرتے رہے خیراتی اداروں کے لیے, جی وہ جو عارف نقوی صاحب ہے, آپ جب یہ رپورٹ سامنے آئے گی نا اس میں عارف نقوی صاحب نے ہی تصدیق کی ہوئی ہے. عارف نقوی صاحب تصدیق کر چکے ہیں یہ ساری چیزیں. اور پھر ہم بیٹھ کے کسی کو بھی کہیں بھائی الیکشن کمیشن برا ہوگا, وہ پاکستان کے اسٹیٹ بینک کی بھی کوئی کریڈیبلٹی ہے, پاکستان کے اندرونی اور بیرونی بینکوں نے وہ ساری تفصیلات فراہم کی ہوئی ہیں. اور پھر کیا وجہ تھی کہ فورن فنڈنگ کیس ہے پاکستان میں, شفافیت کے سب سے بڑے علمبردار جو ہیں وہ وہاں پیش ہونے کے لیے تیار نہیں تھے. 1.5 سال تک ان کے وکیل وہاں سے لیتو لال برتر آئے, تاریخ لے کے چلے گئے. اور یہ کیس کس نے کیا ہے؟ یہ نہ پاکستان مسلم لیگ نون نے کیا ہے, تحریک انصاف کا بنیادی رکن جو سب سے زیادہ ان کے قریب تر تھا, جو ساری وارداتیں دیکھتا تھا اور اس کی آج تک کسی جو دستاویزات انہیں فراہم کی ہیں. آپ سب سے پہلے تو اسٹیٹ بینک کی میں ابھی رپورٹ دیکھ رہا تھا, آپ نکالیں ذرا نیٹ پہ, انہوں نے کہا جی 350 کمپنیز موجود ہیں. اور پھر سب سے بڑا جرم کیا ہے کہ آپ پاکستان کے چیف ایگزیکٹو رہے ہیں لیکن آپ فنڈز کہاں سے لیتے رہے؟ اسرائیل سے, انڈیا کے ان کمپنی سے بدنام ترین لوگ ہیں. بات یہ کہ اس فیصلے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو مجھے اطلاعات ہیں کہ پہلی دفعہ ایک ایسا فیصلہ آ رہا ہے اس میں مختصر فیصلے کے بعد یہاں پر پروگرام نہیں شروع ہو جائیں گے, وہ ایک تفصیلی فیصلہ ہوگا, ہر چیز کے ساتھ دستاویزات لگی ہوں گی. میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے انہیں, میرے خیال میں صادق اور امین دنیا میں ایک تھے, وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. یہاں پر سیاسی مفادات کے لیے جب لوگوں کو صادق اور امین قرار دیا جائے گا, ہمارا ایمان ہے کہ ہر آدمی میرے سمیت دنیا میں ایکسپوز ہو کے جائے گا. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جشن کشا حقائق ہیں اس رپورٹ میں اور ایاز صاحب نے کہا یہ صرف ایک شوشہ ہے. ڈاکٹر صاحب آپ بھی بتا دیجئے فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیں آپ ڈریں اس وقت سے کہ جب الیکشن کمیشن کی اگر رولنگ آ گئی یا ججمنٹ آ گیا اور وہ مقصد پورا نہ ہوا جس کے لیے ساری دنیا اس وقت پاکستان میں بے چین ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی اگر اس کے باوجود آپ کی جان عمران خان سے نہ چھوٹی تو پھر کیا کریں گے؟ یہ بھی خیال رکھیے گا. اور جو بھی فیصلہ آئے گا اس میں نہ پارٹی بین ہو سکتی ہے نہ عمران خان بین ہو سکتا ہے. پھر کیا کس نوعیت کا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح آپ اس سارے معاملے کو دیکھتے ہیں. اس میں پہلی تو چیز دیکھنے والی یہ ہے اگر پیسہ بینکنگ چینل سے ٹرانزیکٹ ہوا ہے تو اس کو آپ منی لانڈرنگ نہیں کہہ سکتے. یہ جو آپ فائنینشیل ٹائم کی رپورٹ کی بات کر رہے ہیں تو اس میں یہی ہے کہ اگر یہ پیسہ بینکنگ چینل سے آیا ہے تو یہ منی لانڈرنگ کاؤنٹ نہیں ہوگا. وہ منی لانڈرنگ کے اور بڑے طریقے ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ زیادہ زیادہ اس جو فنڈنگ کو وہ ڈکلیئر کریں گے کہ جی یہ غلط ہے تو اس کو کنفسکیٹ کر سکتے ہیں آپ. اس کو اس کی بنیاد پہ آٹومیٹک پارٹی بین نہیں ہوتی. پارٹی بین کرنے کا ایک سٹینڈرڈ طریقہ ہے جو کانسٹیٹیوشن میں بھی درج ہے اور پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے اندر بھی موجود ہے. اس کے مطابق کسی پارٹی کے خلاف ایکشن جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں. لہٰذا میرا تو اپنی فیلنگ یہ ہے کہ آپ کتنا ہی فائنینشیل ٹائم کی بات کریں, اچھا وہ نقوی صاحب کی بات کریں, نقوی صاحب ایک بزنس مین ہیں جو آج کل انڈر کلاؤڈ ہیں ویسٹرن کنٹریز میں. یہ بھی خیال رکھنا چاہیے
کہ اس سے پہلے BCCI کے ساتھ بھی اسی قسم کا ہوا تھا، وہ بھی اسی طرح انڈر کلاؤڈ آیا ویسٹرن کنٹریز کے اندر. انہوں نے بھی بڑے پرپرزے نکالے تھے نقوی صاحب نے، ویسٹرن جو انٹرسٹ کو چیلنج کیا تھا، اب وہ کڑکی میں آ گئے ہیں. تو ان کا بھی مسائل ہیں. تو یہ اپنی جگہ ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ اس ملک میں سیاست کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ سیاسی اور جمہوری طریقہ اپنائیے. اس امید پہ، پہلے امید تھی کہ بائی الیکشن میں چھٹی ہو جائے گی، وہ نہیں ہو سکی. اب یہ ہے کہ یہ ججمنٹ آئے گا، اس میں ایڈورس کامنٹس بھی مل سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے معاملہ جو ہے دوسری پارٹیوں کی طرف جائے گا. اگر اس وقت نہ بھی ججمنٹ آئے دوسری پارٹیوں کے بارے میں، تو وہ معاملات بھی اب دوسری پارٹیوں کے انہوں نے PTI والوں نے ریز کیے ہوئے ہیں، جو کہ وہاں وہ کہتے ہیں اکٹھا فیصلہ سنائے ساری نہیں، وہ اکٹھا آئے یا بعد میں آئے تو، لیکن اس سے حاصل کیا ہوگا؟ ایک دوسرے کو تباہ کرنے میں یہ ان کو سوچنا چاہیے ہمارے سیاستدانوں کو کہ کہیں سارے ہی نہ تباہ ہو جائیں. یہ بہت اہم چیز ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور بار بار یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جمہوریت کو اگر اس ملک میں چلانا ہے تو یہ جو تصور ہے کہ کسی طریقے سے ہم اپنے رائیول کو، سیاسی مخالف کو جو ہے اس پروسیس سے ہی نکال دیں، وہ جمہوریت قائم نہیں رہتی. جمہوریت اس وقت قائم رہتی ہے جب رائیول پارٹیز جمہوریت کے فریم ورک میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں. اگر پالیٹکس ہے ایکسکلوژن کی، نکالنے کی، فارغ کرنے کی، اور وہ ٹرم جو ان کی پریس کانفرنس میں استعمال ہوئی تھی، ایک لیڈر نے استعمال کی تھی عمران کے خلاف، ٹھکانے لگانے کی، یہ ٹرم استعمال ہوئی ہے پریس کانفرنس میں، تو پھر جمہوریت نہیں چلتی. اور اگر جمہوریت نہیں چلے گی تو پھر اس ملک کے مسائل میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی. تو لہٰذا ہماری سیاسی جماعتوں کو، چاہے وہ PTI ہے، PMLN ہے، مولانا صاحب ہیں، زرداری صاحب ہیں، ایک ریسٹرینڈ کا ایلیمنٹ استعمال کرنا چاہیے، ایک ٹھہراؤ سے کام لینا چاہیے، ایک دوسرے کو احترام سے معاملات کو آگے چلائیں، کیونکہ جمہوریت یا ان سب کی بقا جمہوریت میں ہے. اور جمہوریت اس وقت چلے گی جب یہ ایک دوسرے کے سیاسی خون کے پیاسے نہیں ہوں گے. لہٰذا اس وقت ہمارا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جمہوریت چلائیں، اور ایسی جمہوریت چلائیں جس میں ہماری مرضی کے فیصلے آئیں. بالکل، ہم اپنی مرضی سے حقیقی معنوں میں جمہوریت کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. پانی پھیر دی ہے. بالکل، اور یہی سوال لے کر میں صافی صاحب کی جانب جاؤں گی. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا، صافی صاحب کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں ڈرے اس وقت سے جب اس کیس کے بعد بھی کچھ بھی نہیں ہوگا، یعنی کہ PDM کی ایک لا حاصل جستجو ثابت ہو سکتی ہے. تو یہ کیس جس کا فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے، ملک کی سیاست پر کس طرح سے اثر انداز ہو سکتا ہے اور کس کے لیے پریشان کن ہوگا اس کا فیصلہ؟ یہ بھی بتا دیں کہ کب تک محفوظ رہے گا، چونکہ پاکستان میں ایک ہی چیز محفوظ ہے. یہ تو آپ اور ایاز صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ یہ فیصلہ محفوظ کہاں پہ ہے. پتہ نہیں سیف میں رکھا ہے راجہ صاحب نے، اور پتہ نہیں اس پہ کوئی پیرا بٹایا ہے کہ یہ فیصلہ محفوظ ہے. لیکن میرے خیال میں اب اس محفوظ فیصلوں کو غیر محفوظ ہونا چاہیے، عوام کو حقیقت کا پتہ چلنا چاہیے. میرا جو مسئلہ ہے وہ فارن فنڈنگ یا ممنوعہ فنڈنگ کے حوالے سے وہ تھوڑا سا مختلف ہے. میں اس فارن فنڈنگ یا ممنوعہ فنڈنگ کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں سمجھتا. مسئلہ جو پاکستانی قوم کا جو ہے وہ شفافیت کا ہے، وہ ٹرانسپیرنسی کا ہے. وہ اس پہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو عارف نقوی صاحب نے جو 20-22 لاکھ ڈالر کی ایک بڑی رقم پاکستان تحریک انصاف کو لندن سے ٹرانسفر کی ہے، اس کے بدلے پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے انہیں کیا دیا ہے؟ کیا انہوں نے اس کے بدلے کچھ حاصل کیا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ جو بزنس مین ہوتا ہے وہ وہاں پہ پیسہ لگاتا ہے جہاں پہ اس کو کچھ توقع ہے ریٹرن کا. دوسری بات بدقسمتی سے یہ ہے کہ عارف نقوی صاحب اس وقت جس طرح کہا گیا وہ اس پہ کئی الزامات ہیں. اس وقت وہ منتظر ہے امریکہ جانے کے لیے جہاں پہ ان کو تقریباً 70-80 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے. وہاں پہ بھی ان کو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. مجھے حیرت اس بات پہ بھی ہے کہ جس
ایاز صاحب نے جہاں پہ ہمیں گائیڈ کیا کہ اس ایریا کا بھی شاید گوگل پہ واقعی ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ یو کے میں کس مقام پہ یہ جو آئی لینڈ ہے یہ کہاں پہ واقع ہے جہاں پہ ابراج صاحب کا اتنا بڑا محل نما جو گھر ہے جس میں یہ میچ کھیلے جا رہے ہیں. لیکن جو وہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ ایک تو یہ ٹیمیں جنہوں نے میچ کھیل کے اتنی بڑی رقم ایک ہی میچ سے ایک ہی کاؤنٹی سیزن سے جو پیسے کمائے ہیں وہ بھی بڑے دلچسپ ہے. پشاور کا جو نام ہے جو ٹیم کا وہ بھی عجیب سا ہے. میری انگریزی بہت کمزور ہے, وہ تو بیٹھنے والے جو باقی دانشور ہے اس کی زیادہ وضاحت کر سکیں گے. فیصل آباد تو اس سے بھی زیادہ انہوں نے عجیب سا جو ایک نام دیا ہے فیصل آباد کو بھی جو ٹیم ہے. اور ریاست مدینہ کی بنیاد پاکستان میں رکھی جا رہی تھی اور کرکٹ میچ کھیلے جا رہے تھے ایک آئی لینڈز پہ اور اس کے پیسے آ رہے تھے پاکستان. وہ پیسے بینکنگ چینل کے ذریعے منتقل ہوئے, وہ پیسے کام بھی آئے, دھرنے بھی ہوئے, احتجاج بھی ہوئے, بریانیاں بھی کھائی گئی, ٹینٹیں بھی لگی, الیکشن بھی ہوئے اور حکومت پہ بھی وہ پارٹی آئی. پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ عارف نقوی صاحب کو بین الاقوامی تجارت میں پاکستان کا بھی خیال آتا ہے. ان کی کمپنی پھر پاکستان آتی ہے اسی دوران. کے الیکٹرک کی کہانی شروع ہوتی ہے. ہمارے جو سابق انٹیلیجنس آفیسر ہے میمن صاحب, بشیر میمن صاحب, ان کی طرف سے انکشافات ہوتے ہیں. تو میرے لیے مسئلہ یہ ہے کیونکہ فارن فنڈنگ یا باہر کے ممالک سے جو پیسے لیے جاتے ہیں پاکستانی سیاسی جماعتوں میں وہ صرف پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے. مجھے ذاتی طور پر علم ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے کئی لوگ خلیجی ممالک جاتے ہیں. لیبیا جی کسی زمانے میں بہت اچھا وقت تھا, کرنل معمر قذافی کی جب حکومت تھی تو ان کے لوگ جاتے رہے, وہاں سے پیسے لاتے رہے. سعودی عرب کئی سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو سر عام اور کل عام پیسے دیتے ہیں. ان کے مساجد مدارس انہی کے چندوں سے چل رہے ہیں. جو باقی میں مغربی ممالک کی بات نہیں کروں گا لیکن خلیجی ممالک کو دیکھ کے آپ جو مسلمان ممالک دیکھ کے ان کے یہاں پہ مشنز چل رہے ہیں ان سیاسی جماعتوں کے پلیٹ فارم سے, تو یہ بات یہ کہانی جو ہے صرف تحریک انصاف تک واقعی محدود نہیں ہونی چاہیے. اس میں جو خطرناک بات جو مجھے لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح بھٹو نے اپنے مخالفین کو پابندی کا نشانہ بنایا, جس طرح اس وقت کی نیشنل پارٹی پہ پابندی لگائی, پھر اس کا خمیازہ انہوں نے کس طرح بھگتا. اس کے بعد جس طرح جنرل ضیاء الحق نے اپنے مخالفین کے ساتھ جو کیا, پھر نواز شریف نے جس طرح بے نظیر بھٹو صاحبہ کو آؤٹ کرنے کی جو کوششیں کی, پھر بے نظیر بھٹو صاحب نے جس طرح نواز شریف صاحب کو ٹکانے لگانے کی کوشش کی, اب کچھ مدت پہلے عمران خان صاحب نے جس طرح نواز شریف صاحب کو نکالا, یہ ساری چیزیں یہ خطرناک بات ہے. اب اگر اس غیر جمہوری طریقے سے عمران خان صاحب کو ٹکانے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے, چاہے اس کے لیے آپ وجوہات کچھ بھی بیان کرے, اس کو ابراج گروپ سامنے لائے یا عارف نقوی کو سامنے لائے یا کچھ اور ان کے ساتھ کرے, اگر غیر جمہوری طریقے سے عمران خان صاحب کو رستے سے ہٹایا جائے گا تو نقصان یہی سیاستدان خود اپنا کریں گے. کل یہ لوگ بھی اس کی ضد میں آئیں گے. اور جس طرح میں نے کہا کہ تمام جماعتیں چندہ بھی لے رہی ہے, نہ صرف پاکستان میں اس کا کوئی ریکارڈ ہے. اور مجھے یہ ایک بات جو میرے دانشور دوست بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی بتائے کہ کوئی ایک سیاسی جماعت کبھی انہوں نے اپنے فنڈنگ کے بارے میں اپنی کارکنوں کو تو چھوڑے, اپنے سینٹرل ایگزیکٹو یا جنرل کونسل کو کچھ بتایا ہے کہ یہ پیسہ آتا کہاں ہے, ہم خرچ کس طرح کرتے ہیں. جب الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں, ابھی ضمنی انتخابات ہوئے پنجاب میں 20 حلقوں پہ, اس پہ جو تمام سیاسی جماعتوں نے اپنے جو امیدوار تھے ان سے جو لاکھوں روپے لی ہے اس کا مصرف کہاں ہوا ہے, اس کے جو ہے رسیدیں کہاں ہے. تو یہ باتیں جو ہے بالکل بڑے اہم پوائنٹ اٹھایا کہ الیکشن کمیشن کو کیا سیاسی جماعتوں کے اپنے رہنماؤں کو نہیں پتا ہوتا کہ فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے. ایک اور اہم سوال جو ہم نے اٹھایا تھا کہ پی ڈی ایم کا مدت پوری کرنے کا فیصلہ کیا رنگ لائے گا, اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پی ڈی ایم نے جو کل اہم فیصلے کیے ہیں اسی پر ہم بات کر رہے ہیں. ایک فیصلہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم ڈٹ گئی ہے اور کہتی ہے کہ یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی, لیکن ایاز صاحب ہم نے دیکھا کہ مریم نواز اپنی ہی حکومت کو لولی لنگڑی حکومت کہہ رہی ہے اور وہ کہتی ہیں کہ میرے بس میں ہو تو میں ابھی اس حکومت سے نکل جاؤں, لیکن بظاہر ان کا بس چلتا دکھائی نہیں دے رہا. کیوں ان کا بس نہیں چل رہا اور پی ڈی ایم کو کیا فائدہ نظر آ رہا ہے اپنی مدت پوری کرنے میں؟ اس سے سیاسی ساخت بہتر ہو سکتی ہے ان کی, کیونکہ ڈیلیور تو کرتے دکھائی نہیں دے رہے. بات سنیں, ایک تو بات ہے, پہلے تو بات ہے کہ مریم وغیرہ کا کیا ہے.
ان کا آپس میں اب جو لڑائی لگتا ہے، جو شواہد ہیں کہ شدت اختیار کر گئے ہیں، جو کھلی تنقید کر رہے ہیں، اور وہ چچا پہ کر رہے ہیں، اور نواز شریف اپنے چھوٹے بھائی پہ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے جو نون لیگ ہے اس کا ستیہ ناش انہوں نے کر لیا. بھائی ستیہ ناش کر لیا ہے تو آپ اتنے دانشور ہیں اور 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم رہے تو پہلے روکتے اور کہتے اس سرکس کا حصہ نہ بنے، تب تو آپ ہوگے سب کچھ. تب اطلاعات تو یہی تھی کہ نواز شریف صاحب نہیں چاہتے تھے کہ اس بھائی حکومت وہ چاہتے تھے، پارٹی گئی یا نہیں، انہوں نے کہا تھا پوری کابینہ ماں ان کے وہاں لندن گئی، گمنام ایڈریس پہ گئی تھی یا نہیں. تو یہ ساری چیزیں وہ دیکھ کے آپ وہ کہیں. وہاں پہ انسٹرکشنز دیے، مفتاح اسماعیل بھی گیا، سارا کچھ گیا. اب آپ سے پنجاب کی ضمنی الیکشن میں بقول عمران خان کے آپ کو پھینٹا پڑا ہے. اس کے بعد وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے ایسا آیا ہے کہ سر چکرا گیا ہے. اب یہ جو ہے گرفت جو ہے چودھریوں کی کنٹرول جو ہو رہی ہے، گرفت وہ ہو رہی ہے. ہمارا جو ہارٹ لینڈ ہے، ہمارا جو وسطی پنجاب ہے، ہمارا جو شیخو پورہ ہے، جب وہاں پہ پھینٹی پڑ گئی، وہ جو صدر تھے باہر کے جو کینڈیڈیٹ، وہاں پہ جو ہماری اسٹرانگ، تو سارا کچھ اب ان کو پریشانی لاحق ہوگی. اب آپ کہہ رہے ہیں، اور اب اپنے اس کو کہہ رہے ہیں اپنی چھوٹے بھائی کی واردات میں، پٹواریوں والی واردات میں آپ برابر کے شریک تھے. اچھا. اور ڈیفینڈ تب مریم نواز صاحبہ بالکل کر رہی تھی. مریم نواز صاحبہ نے پہلے تو یہ بھی کہا تھا کہ کھلے دل سے انتخابات کے نتائج کو تسلیم کر. تو آپ کی زبان پھر محترمہ کیوں بدل گئی ہے؟ ایسے پھر کیوں ہو گئی ہے؟ اسی پہ آپ کیوں نہیں رہے؟ اب جو ہے دیکھیے، جب انگارے دہک رہے ہوں تو پھر وہ ایسی آوازیں آتی ہیں جیسے قائد انقلاب پاکستان کے لینن میاں محمد نواز شریف اب نکال رہے ہیں. اب بات یہ الیکشن کی بات نہیں کہ وہ چاہتے کیا. اب حکومت اسلام آباد 7-8 تھانوں پہ رہ گئی ہے. میں تھانے آپ کو نام بھی بتا سکتا ہوں، شالیمار، گلشن، وہ کرال، پارا، 7-8 تھانے ہیں. اس کے سربراہ جو ہیں ہمیں کون سا تھانہ لگتا ہے وہاں پہ؟ ہے جی، ہمیں وہاں کون سا تھانہ لگتا ہے؟ ہمیں کس کو جی؟ وہ ہمارے وہ سارے تھانے ہیں. ایک آدھ میں تو ہم نے ٹائم بھی ساتھ والا تھانا، آپ پارا کے ساتھ والا، اب وہاں کا ہے وہ سارا کچھ جو ہے وہ سبزی منڈی والا لے لے زیادہ وہاں پہ. تو اب ان سے کام نہیں. فیصلہ انہوں نے الیکشن کے بارے میں نہیں کرنا. کیوں؟ پٹواریوں کے ہاتھ میں نہیں ہے فیصلہ. بائی دا وے جو اصلی پٹواری ہے، میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، محاورتاً میں استعمال اب آپ نے الیکشن نہیں نہ لڑنا، اس لیے پٹواریوں کا نام پٹواری صاحبان سے بڑا وہ عزت اور احترام. لیکن ایاز صاحب آپ اس پارٹی کا حصہ رہ چکے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس پارٹی میں اب کس کی چلتی ہے؟ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ قائد انقلاب کی چلتی ہے، نواز شریف صاحب کی. تو اب ایسا نہیں ہے کہ ان کا بس نہیں چل رہا؟ ایک بات سنیں، وہ جو بندر ناچ رہا ہوتا ہے اور پیچھے جو ڈگڈگی بجا رہا ہوتا ہے، وہ بندر کی چلتی ہے، ڈگڈگی کی چلتی ہے؟ ڈگڈگی کی چلتی ہے. تو آپ پوچھیں یہ جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں 7 تھانوں پہ، ان کی پیچھے ڈگڈگی کون چلا رہا ہے؟ اچھا. بات یہ ہے کہ جو ڈگڈگی والے ہیں وہ کنفیوزڈ ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، اور وہ دیکھتے ہیں اب تو ان کا دل کرتا ہے، جب شہباز شریف آتا ہے نا ٹی وی پہ، ان کا دل کرتا ہوگا جوتا لے کے ہم وہاں پہ مارے. اور بات ہی نہیں ان سے ہو رہی، کنٹرول نہیں کچھ ان سے کچھ ہو رہا. آپ خاصے متاثر ہیں ڈگڈگی والوں سے؟ ہیں جی، متاثر ہیں خاصے جناب. نہیں ڈگڈگی کے اصلی جو ہے راؤ دے نا، اس پاسے نہ لے کے جاؤ نا جیڑی اصلی گل ہے اس اتے رہو نا جی. تسی جیسے مریم بھی جب وہ بات ایسے ہو رہی ہو تو ضرور انہوں نے بیچ میں گوگلی ایک مارنی ہوتی. بات یہ ہے کہ ساری مریم میں وہ انفارمیشن، مریم میں وہ، اور سب سے بڑی مریم ہماری جو ہے، ساری مریم کا وہ ہے کمال. وہ ان سے نہیں، مذاق کے علاوہ ان سے کام نہیں چل رہا. فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. آپ کے سمجھتے ہیں کہ یہ جو 7 تھانوں والے ہیں یہ اگلے اکتوبر تک لے کے جا سکتے ہیں؟ اٹس ناٹ ورکنگ. پنجاب چلا گیا ہے، فرنٹیئر جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے، گلگت بلتستان ان کے ہاتھ میں ہے، وہاں پہ کوئٹہ تو ویسے بھی ایسا ہے. صرف ایک جو ہے دیکھے ہوئے ہیں، آصف زرداری کہتا ہے میں نے سندھ اسمبلی ڈیزالو نہیں کرنی. اور وہ اگر سندھ اسمبلی چلی جائے ڈیزالو، ان کے پاس رہ کیا جاتا ہے؟ جہاں پہ اس نے حملہ کرنا ہے عمران خان نے، باقی الیکٹورل لینڈسکیپ میں اس دفعہ وہ سندھ میں بھی جائیں گے، ان کو وہاں سے ڈر ہے. اور یہ جو آپ الیکشن یہ مریم کہہ رہی ہے، یہ کہتی ہے وہ اپنے چاچے کو خفت دینے کے لیے. نہیں تو الیکشن آئے گا تو یہ جو پسندیدہ جملہ ہے نون لیگ کا، سارے کہتے ہیں
دودھ کا دودھ ہو جائے گا، پانی کا پانی ہو جائے گا. تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی تو اس الیکشن میں ہو جانا ہے. ڈر ساروں کو لگا ہوا ہے، باندروں کو، ڈگڈگیوں کو، وہ جو ہے پٹواریوں کو، ساروں کو لگا ہوا ہے کہ یہ جو مصیبت ہے جس کا نام عمران خان ہے، یہ آپ پتہ نہیں کتنی، یہ تو سب دل میں مان رہے ہیں اکثریت اس نے لے جانی. اچھا ڈر یہ لگا ہوا ہے کتنی اکثریت، دو تائی آپ صرف اکثریت. لیکن اس دوران شیخ رشید صاحب نے ایک بڑا دعویٰ کیا، انہوں نے کہا کہ معاملات طے ہو چکے ہیں عام انتخابات سے متعلق، آصف علی زرداری مان چکے ہیں، بس مولانا فضل الرحمان نہیں مان رہے. لیکن سلمان صاحب، نون لیگ میں چل کیا رہا ہے؟ یہ اختلافات کیا اب شکل اختیار کر سکتے ہیں آپ کی نظر میں؟ نہیں، بس ایک میں کہوں، انہیں ہمیں یہ بتانا چاہیے اصلی صورتحال نون لیگ کی آپ لے کے آپ کے سامنے میں بتاؤں. نہیں سلمان صاحب بتائیں گے. بات یہ کہ جس وقت عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی اور ان کی حکومت شروع ہوئی، اس وقت حالات کیا تھے؟ میں اس وقت بھی یہ سمجھتا تھا کہ ان کو 5 سال، یاد ہے میں اس پروگرام میں کہتا تھا کہ آپ اسے 5 سال پورے کرنے دیں، اس لیے کہ وہ بری طرح ایکسپوز ہو چکے تھے. جو کچھ وہ کر رہے تھے سارے ملک کو پتہ ہے، مہنگائی کہاں پہ کھڑی تھی، بے روزگاری تھی، اور اس کے بعد ڈالر کی کیفیت کیا تھی، ان کے اتحادی انہیں چھوڑ کے جا رہے تھے. ایسی صورتحال میں آپ نے بجائے ان کی حکومت ختم کرنے کے ایک طرح کا سنبھالنا دیا اس کی سیاست کو، اور بات یہ کہ جتنے مشکل فیصلے تھے وہ کر لیے. اب یہ کہ جی فیصلے کا اختیار کس کا ہے، جب یہ یہاں پر کہا جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی ریزرویشن تھی. اچھا دیکھیں، میں یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. اس پارٹی میں حتمی فیصلہ جو ہوتا ہے وہ نواز شریف صاحب کا ہوتا ہے، اور یہ ایاز صاحب کو بہت بہتر پتہ ہے، چونکہ آپ نے پوچھا نا ٹکٹ کس سے لی تھی، وہ تو یہ نواز شریف صاحب کا فیصلہ کہ حکومت قائم رہے گی، ان کی پارٹی کا فیصلہ تھا. ان کو جا کے یہ بات باور کروائی گئی تھی کہ یہ صورتحال پاکستان کی بن گئی ہے. اب میں یہ کہوں کہ جی پولیٹیکل پارٹیز کو بہت زیادہ درد تھا ملک کا، تو یہ باتیں میں کسی بھی پارٹی کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں. وہ تو کہتے ہیں ہم نے ریاست بچائی، سیاست نہیں بچائی. نہیں، سیاست چھوڑیں. دیکھیں ابھی اصل میں ہماری قوم کا ایک حافظہ بھی ہے، ہم بیٹھ کے کچھ بھی کہیں. یہاں پر کیا ہے، وہ جو ڈگڈگی بجانے والوں کی بات کر رہے ہیں، ہمیں تو انہوں نے بتایا کہ ڈگڈگی بجانے والے کس طرح بجاتے ہیں اور طریقہ کار کیا ہے. اب بات ان کو پتہ نہیں جی، مجھے اس حد تک نہیں پتا تھا کہ یہ ایاز صاحب کی انفارمیشن تھی. وہ ان کی انفارمیشن، میں تو ان کی انفارمیشن کو ہمیشہ سلام کرتا ہوں، لیکن ایک بات کا مجھے خوشی ہوئی ہے کہ اب یہ یکسو ہو گئے ہیں، چونکہ ہر ہفتے یہ اپنا موقف بدلتے تھے. دیکھیں بات یہ کہ ہمیں اس سارے معاملات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. یہ پاکستان کا ایشو ہے، پولیٹیکل پارٹیز کا ایشو نہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی بس اقتدار آتی ہے، اس کے بعد ابھی چند ماہ پہلے عمران خان صاحب تو کہتے تھے کہ جی نئے الیکشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم 5 سال بھی حکومت کریں گے. دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز ایک بھرم لگتی ہے. اب جو صورتحال ہے، جتنے مشکل فیصلے تھے وہ ہو گئے. آئی ایم ایف وہ قرضہ جو امدادی پیکج ہے وہ ریلیز کیوں نہیں کر رہا؟ آج ہمارے آرمی چیف نے امریکی نائب وزیر خارجہ سے بات کی ہے. اس کا مطلب پاکستان کو بری طرح پھنسا کر ایک آدمی اقتدار سے علیحدہ ہو گیا ہے. انہوں نے وہ ذمہ داری لی ہے. میرا خیال میں کہ اگر اس وقت حکومت لینا غلط تھا تو اب حکومت چھوڑنا غلط ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ منگل بدھ کو ان کی کوئی میٹنگز ہیں اسلام آباد میں، اس میں فیصلہ ہونا ہے. بات ہے کہ جس طرح کی صورتحال میں پاکستان پھنس گیا ہے، مجھے آپ یہ بتائیں کہ کسی ایک پارٹی کا کسی سنجیدہ بندے نے یہ بات کہی ہو کہ پاکستان کی کشتی ایک منڈار میں پھنس گئی ہے، آئیں مل بیٹھ کر پاکستان کی صورتحال کو حل کریں. ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرانا، الزام تراشیوں کا طوفان، گالی گلوچ، اگر پاکستان کی سیاست یہ ہے تو پھر حالات اس نیج پہ پہنچنے تھے جہاں پر پہنچ چکے ہیں. لیکن بات یہ کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جمہوری سٹرگل کے نتیجے میں بنا تھا اور جمہوریت کے نتیجے میں اس کی بقا اور سلامتی کی ضمانت ہے، تو پھر یہ جمہوریت کون سی ہے جس کے اندر آپ کی پاکستان کی اشرافیہ کی اسی طرح عیاشیاں اور بدماشیاں جاری ہو اور پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑے ہوں، جلسے جلوس ریلیز. دیکھیں بات یہ کہ 3-4 دہائیاں ہو گئی مجھے بھی اس صحافت کے اندر یہ جو سیاسی اتار چڑھاؤ یہ آتے رہتے ہیں. یہاں پر یہ جو جشن منایا جا رہا ہے کہ جی ضمنی انتخابات کے دن، بھائی ان کو اتنا تو اپریشیٹ کریں کہ وہ یہ تو نہیں کرتے کہ جی اگر الیکشن ہار جائیں تو وہ کہیں جی دھاندلی ہوئی ہے. آپ یہاں پر دیکھ لیں کون صاحب ہیں کہ 2018 کا الیکشن انہیں شفاف نظر آتا ہے، جسے پورے پاکستان کے لوگ جانتے ہیں کہ 2018 میں کس نے مسلط کیا تھا.
کیوں کر مسلط کیا تھا, کن مقاصد کے تحت کیا تھا, اور پھر بھگتا کس کس نے ہے. ابھی یہ بھگتنا جاری رہے گا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں کو اپنے اندر جان پیدا کرنی چاہیے اور پاکستان کے ان سیاستدانوں کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ آپ کو اقتدار کیا اس لیے دیا جاتا ہے کہ آپ کے معاملات تو چلتے رہے, لیکن پاکستان کے عوام مسائل, مہنگائی, غربت, پسماندگی, ان پہ اس کی آگ میں چلتے رہے, اور اس طرح کی جمہوریت زیادہ دیر چلنے والی نہیں ہے. بالکل بظاہر ابھی بھی ایسا لگ رہا ہے. ایک بات دیکھیں, بات یہ کہ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ, اور میں یہ بات 3-4 بار سے کہہ رہا ہوں, آپ جتنا مرضی روک لیں, میں نے وہ نہیں روکنا, چونکہ آپ کو روکنے کا طریقہ اور ہے, مجھے روکنے کا طریقہ اور ہے. بات یہ کہ الیکشن نہیں حل ہے اس کا, اور الیکشن کی طرف پیش رفت ہونی چاہیے. لندن قیادت کیا چاہتی, کیا وہ پریشان ہے اس وقت؟ میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب 100% یہ سمجھتے ہیں کہ جی الیکشن ہونا چاہیے, اور یہ الیکشن میں آپ کو بتا دوں, اگر بغیر لائنز ڈرا کیے اصلاحات کیے الیکشن ہوں گے, اس آنے والے الیکشن کا رزلٹ بھی کوئی تسلیم نہیں کرے گا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ پنجاب میں حکومت کے بغیر حکومتی اتحاد کا وفاق چلانا اور مدت پوری کرنا کتنا مشکل ہے؟ دیکھیے, جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ اسمبلیوں کے الیکشن جلدی ہوں, تو ہم نے پاکستان میں یہ دیکھا ہے کہ اگر اسمبلیاں پہلے ٹوٹتی ہیں, یعنی مدت پوری کرنے سے پہلے جب اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں, وہ صرف رولنگ پارٹی کا فیصلہ نہیں ہوتا, اور بڑے فیکٹرز اس کو شیپ کرتے ہیں. لہٰذا یہ اس وقت کی گورنمنٹ جو بھی کہے کہ ہم مدت پوری کریں گے, پی ڈی ایم ساری جو مرضی کہتی رہے, جب یہ وقت آئے گا تو میرا خیال یہ ہے کہ اور بڑے فیکٹرز اس میں پلے کریں گے, اور اس سے ڈیسائیڈ ہوگا کہ کب تک یہ کام چلے گا. مثلاً وہ کون سے فیکٹرز ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اس میں پولیٹیکل فیکٹرز ہوتے ہیں, اس میں اسٹریٹجک فیکٹرز ہوتے ہیں, اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی حکومت چل کس طرح رہی ہے. اگر لڑکنا شروع کر دے حکومت اور جو بنیادی چیلنجز ہیں ان کو ایڈریس نہ کر سکے, اور حکومت جو ہے ان چیلنجز کو ایڈریس کرنے کے علاوہ صوبوں سے تعلقات کو صحیح معنوں میں نہ چلا سکے, تو پھر حکومت نہیں چلا کرتی, پھر حکومت خود بخود کولیپس کرتی ہے. تو اس لیے جو ہے یہ کہا تو جا سکتا ہے کہ جب تک ہم ٹرم پوری کریں گے, لیکن میرا نہیں خیال کہ جو چیلنجز اس وقت پاکستان کو ہیں, کوئی بھی حکومت, یعنی اس وقت تو ان لوگوں کی پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کی حکومت ہے, کوئی اور حکومت بھی ہوتی وہ بھی شاید یہ ٹرم پوری نہیں کر سکے گی. تو ایسی سچویشن میں جہاں پنجاب اور کے پی تحریک انصاف کے پاس ہے, تو پنجاب حکومت ڈیلیور کرتی دکھائی دے گی اس سچویشن میں؟ دیکھیں, پنجاب حکومت تو کہ ابھی تو شروع ہوئی ہے, اس سے ہمیں وقت کے ساتھ پتہ لگے گا نا کتنا ڈیلیور کرنا ہے اور کتنا ڈیلیور نہیں کرنا. لیکن جو دیکھیے, جو لیڈ دینی ہوتی ہے وہ فیڈرل حکومت کو دینی ہوتی ہے. اس میں جو آپ کے اقتصادی معاملات ہیں وہ فیصلے فیڈرل حکومت کرے. جس طرح کل ایک بڑا اچھا فیصلہ کیا فیڈرل حکومت نے, بڑی خوشی کی بات ہے, اور پورے پاکستان کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ اب آپ کو غیر ملکی چاکلیٹ بھی پاکستان میں مل جائے گی, پابندی چونکہ ہٹا دی گئی ہے. کارن فلیکس بھی آپ کو باہر کے مل سکتے ہیں کیونکہ پابندی ہٹا دی گئی ہے. اور خوشی کی بات ہے, جام, جیلی, میکرونی اور پتہ نہیں اٹیلین فوڈ کے جو سامان ہے ان سب پہ پابندی ہٹا لی گئی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو پابندیاں, ہاں گوشت بھی, آپ کو گوشت ہاں وہ بھی آ سکتا ہے. آپ کس چیز میں دیکھیں نا, اب مجھے یہ بتائیے, جو یہ لسٹ جو انہوں نے پابندی ختم کی ہے, جو یہ لسٹ ہے, یہ دیکھیے یہ کنزمپشن کس لیول پہ ہوتی ہے. یہ بڑے لوگوں کی کنزمپشن پیٹرنز ہیں جن کو سیٹسفائی کیا جا رہا ہے, اور عام آدمی کے جو ہے جو وہ نہیں ہیں, یا اس سے فائدہ ان کو ہے جو باہر سے یہ چیزیں امپورٹ کرتے ہیں. جام جیلی بھی باہر سے امپورٹ ہوگی, جو باہر سے امپورٹ کرتے ہیں اور بیچتے ہیں بڑے لوگوں کے پاس. تو اگر اس قسم کی ترجیحات کے ساتھ آپ چلیں گے تو پاکستان کی اکانومی کے امپروو کرنے کے امکانات نہیں ہیں. وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس پاکستان کی اکانومی کو اس طرح ڈیپینڈنٹ کر دیا ہے کہ آپ باہر کی مدد کے بغیر چل نہیں سکتے. اب آپ کے ہاں کاروں کا مسئلہ چل رہا ہے, وجہ کیا ہے؟ جب پاکستان نے جو ایگریمنٹ سائن کیے تھے کہ یہاں گاڑیاں بننی شروع ہوں گی, تو ایگریمنٹ یہ تھے کہ ان کا جو لوکل کانٹینٹ ہے وہ وقت کے ساتھ بڑھا دیا جائے گا اور مکمل طور پہ
گاڑی زیادہ تر 90% کم از کم یہاں کے سامان سے بنے گی. لیکن ایسا پاکستان میں نہیں ہوا. انڈیا میں ہوا. انڈیا کی حکومت نے جو شرائط رکھی تھی ایگریمنٹ میں کہ انڈیجنس چیزیں اس میں شامل کی جائیں گی وقت کے ساتھ, وہ کیا. لیکن ہمارے ہاں جو ہمارا بیوروکریٹ ہے, جو ہمارا پولیٹیکل لیڈر ہے, وہ ایک کمپرومائز کرتا ہے, وہ ان بڑے گروپوں کو کنسیشن دیتا ہے کیونکہ ان کنسیشن میں کچھ ان کا بھی فائدہ ہوتا ہے. لہٰذا اگر پاکستان کی اکانومی کو بچانا ہے تو اس قسم کی جو پابندیاں ختم کی گئی ہیں, میرے سامنے پوری لسٹ پڑی ہوئی ہے. ہاں مبارک ہو, منرل واٹر بھی اب آپ کو پاکستان کا نہ پیا کریں منرل واٹر, اب آپ کو باہر سے منرل واٹر مل جائے گا. اس کی فکر تھی منرل واٹر کی, کیونکہ پاکستانی ٹھیک نہیں. ہاں وہ تو گرم پانی پینا ہوتا ہے, وہ تو دیکھو نا. اچھا پھر یہ تو اس وقت جو ہے اگر آپ کی اکانومی بری طرح گرتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی کوئی حکومت چل سکے گی, اور پاکستان الٹیمیٹلی الیکشن کی طرف جائے گا, لیکن خراب ہو کے جائے گا, بری حالت میں جائے گا. تو بہتر یہ ہے کہ یہ لوگ مل کے بات کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ مسئلہ یہی ہے نا, مل کر نہیں بیٹھتے نا. نہیں, مل کے بیٹھ ہی نہیں سکتے. وجہ یہ ہے کہ جو بٹھاتے تھے وہ نہیں وہ بھی نہیں بٹھا سکتے. وجہ یہ ہے اگر مل کر بیٹھنا ہے نا تو سب سے پہلا کام یہ کریں کہ ایک دوسرے کے خلاف بد زبانی کو بند کریں, کیونکہ گفتگو کے لیے ماحول کو اچھا بنانا ضروری ہے. اور ماحول کو بنانے کے لیے یہ جو زبان ایک دوسرے کے خلاف استعمال کی جاتی ہے, جو یہ تقریریں ہوتی ہیں, اس کو آپ بند کیجئے. خاص کر جو پارٹی لیڈران ہیں, پہلے وہ اپنا طریقہ بدلیں, پھر وہ اپنے جو پارٹی کے لیڈران جو ٹی وی پہ آ کے ایک دوسرے پہ گند اچالتے ہیں ان کو روکیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں ان حالات میں تو سبھی خسارے میں, جو بھی حکومت ہوتی وہ خطرے میں ہوتی. اس پروگرام میں ہم ضمنی انتخابات کا ذکر نہ کیا کریں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یاسر صافی صاحب, پی ڈی ایم کے اس فیصلے پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اس فیصلے سے ان کی سیاست بہتر ہوگی یا ایک بند گلی کی طرف جا رہے ہیں یہ لوگ؟ جی پی ڈی ایم پہ بات کر لوں گا, لیکن ایک تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم میڈیا جو ہے انتہائی بحث ہو چکا ہے. ہم میڈیا سے ریلیٹڈ, میں خود اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کرتا ہوں. بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے, وہاں پہ سیلاب میں اور کیچڑ میں لتڑی ہوئے لاشیں پڑی ہے, ضلع کے ضلع جو ہے وہ پانی کے نیچے ہے. وزیرستان میں کیا ہو رہا ہے, ٹانک ہماری صوبے کے پی میں ایک پورے ڈسٹرکٹ کے ڈسٹرکٹ جو ہے پانی کے نیچے ہے. لیکن ہماری میڈیا کو جو ہے ابراج گروپ اور عمران خان صاحب اور پی ڈی ایم اور ان سے بالکل ان کو فرصت ہی نہیں ہے. وہ ایک دوسرا المیہ ہے, لیکن اس پہ بھی ضرور بات ہونی چاہیے. اور جو غریب لوگوں کا جو مسئلہ ہے جو سیلاب کے نیچے ہے اس وقت, ان کی ضرور بات ہونی چاہیے. اسپیشلی میڈیا کو بھی اس میں کردار ادا کرنا چاہیے. اب آتے ہیں پی ڈی ایم. تو پی ڈی ایم تو ایک ہاری ہوئی جنگ لڑ رہی ہے. یہ جب یہ حکومت میں آ رہے تھے تو ہر ذی شعور اور باشعور انسان نے ان کو مشورہ ضرور دیا تھا کہ 1 سال انتظار کرے, خان صاحب کو کرنے دے, ان کو مزید ان کی سیاست خراب ہو لینے دے. اگر اسٹیبلشمنٹ اس میں ملوث ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی نابود کرنے دے. 1 سال کے بعد آپ ایک پورے اختیار کے ساتھ اقتدار میں آئیں اور عوام کی اگر آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. لیکن کیا کرے, شہباز صاحب کو بہت جلدی تھی, انہوں نے کہا کہ نہیں اب نہیں تو کبھی نہیں. وہ اقتدار میں آئے, وزیر اعظم بنے, یہ ایک غلطی. دوسری غلطی یہ کر بیٹھے, اس پہ بھی زیادہ سونے پہ سہاگا کر دیا کہ حمزہ صاحب کو وزیر اعلیٰ بنا دیا. اب ان کی درگت بھی ہم نے دیکھ لی کہ پرویز الہی صاحب کے ہاتھوں اور مونس الہی صاحب اور عمران خان صاحب کے ساتھیوں کے ہاتھوں اس کی کیا درگت بنی. اب سپیکر کے لیے آج لڑ رہے صوبائی اسمبلی میں. ایک دوسری غلطی تھی, سلمان صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے, کچھ مدت پہلے مسلم لیگ نون کے جو بڑے دماغ تھے وہ گئے لندن میں, اور میاں نواز شریف صاحب جو اقتدار میں آنے پہ زیادہ خوش نہیں تھے شاید اس وقت بھی, ان کو بتایا کہ ہمارے پاس آپشن یہی رہ گئے ہیں کہ یا تو ہم حکومت کے مزے لیں, پنجاب ہمارے پاس آ گیا ہے, وفاق بھی ہمارے ہاتھوں میں ہے, یا دوسری طرف جیل تیار ہے اور عمران نواز اسٹیبلشمنٹ آنے والا ہے, ستمبر کا ستمگر مہینہ آنے والا ہے. ڈر ہے اس وقت سے جب آپ بھی جیل میں ہوں گے اور آپ کی بیٹی بھی جیل میں ہوں گی, تو کیوں نہ ہم اقتدار کے مزے لیں. اس وقت اگر میاں نواز شریف صاحب نے یہ بات مان لی ہے, جو بظاہر یہی لگتا ہے کہ انہوں نے یہی بات مان لی, تو ان کی سیاسی بصیرت میں کمی کا بھی یہ ہمیں اشارہ دے رہا ہے, اور بدقسمتی سے ہمیں کہنا پڑ رہا ہے کہ وہاں بھی غلطی ہو گئی.
اب لیکن سوال اب بات یہ ہے نا غلطی کہ درست کیسے اگر کی جا سکتی ہے، کیونکہ کل بھی وزیر اعظم صاحب جب قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ ان کے سینے میں بڑے راز دفن ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ وہ اکلیں. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.